अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रास टैक्स। मैं हूं आपकी होस्ट हिना महराज और मेरे साथ एक दफ़ा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी पाकिस्तान अफ़गान पॉलिसी पे। आज इसी प्रोग्राम का सेकेंड एडिशन हम आपको पेश करने जा रहे हैं। विदाउट फर्दर डू आई वुड जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रोग्राम वे वी लेफ्ट लास्ट टाइम। ज़ैद प्लीज़ कंटिन्यू। जी ना, पिछली दफ़ा हमने ख़त्म इस बात पे किया था कि अफ़गानिस्तान के जहाद के दौरान क्या डायनामिक्स थे, क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी, पाकिस्तान का रोल इसमें क्या था और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इसमें कितनी थी, क्या ये अमेरिका की जंग थी या ये पाकिस्तान की जंग थी, मुस्लिम वर्ल्ड का या ये मुस्लिम वर्ल्ड का इसमें क्या रोल था। मुस्लिम वर्ल्ड के रोल में हम एक बात जो डिफ़ाइन करना चाहेंगे कि देखिए, पूरी दुनिया की तमाम इस्लामी तहरीकों ने अफ़गान जिहाद के जायज़ होने का फतवा दिया था और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे थे। यानी पेशावर के जो इस्लामिक सेंटर, एक पेशावर में एक मरकज़ बनाया गया था फ़ौरन मुजाहिदीन का, यानी गैर मुल्की मुजाहिदीन का, जिसमें ज़्यादातर अरब्स थे। उसका नाम मरकज़ुल ख़िदमात था। उसके सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम एक फ़लस्तीनी थे और उनके साथ एक शेख तमीम अदनानी, एक और फ़लस्तीनियन, जॉर्डेनियन फ़लस्तीनियन के, जो इस तमाम जिहादी तहरीक को हेड कर रहे थे। फ़िलिपींस से लेकर नॉर्थ अफ्रीका तक कम से कम 40,000 से ज़ायद अरब मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में शामिल हुए। अरबों अरबों डॉलर्स मुस्लिम सोर्सेज से अफ़गान जिहाद में डाले गए और पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों ने अपने आदमी भेजे। यानी हम ज़ाती तौर पर उन तमाम लोगों को जानते हैं कि जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट किया। उसामा बिन लादेन उस वक्त एक बच्चा था। ही वॉज जस्ट एन इंजीनियर, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी फुट सोल्जर। ही हैड कम टू पार्टिसिपेट इन व्हाटएवर कैपेसिटी। ही वॉज जस्ट अ रिच किड, अमीर था उसका खानदान। और उस वक्त पूरी दुनिया नहीं, हत्ता के पूरी दुनिया के कन्वर्ट मुसलमान जो कन्वर्ट्स होते थे वो आते थे, अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते थे और वापस चले जाते थे, बिकॉज इट वॉज अ मेन स्ट्रीम इवेंट। कोई दहशतगर्दी नहीं थी अफगान जिहाद उस वक्त। अफगान मुजाहिदीन को अमेरिका ले जाया गया तो रोनाल्ड रेगन ने इनको अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स से कंपेयर किया। यानी इतना उनको अफगान मुजाहिदीन की 6 तंजीमें जिनका हमने जिक्र किया था पिछले प्रोग्राम में, उनको फाउंडिंग फादर्स का। पूरी इस्लामी दुनिया में इनकी इज्जत की जाती थी, हुकूमतें शामिल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक बात जो समझने की है कि जो कई ममालिक, ख़ास तौर पर जो सोवियत ब्लॉक के मुसलमान ममालिक थे, यानी इराक़ था, लीबिया था, सीरिया था, इस तरह के बहुत से ममालिक हैं जो सोशलिस्ट थे और अरब हुकूमतें खासी, वो अपने लोगों का अफ़गान जिहाद में पार्टिसिपेशन पसंद नहीं करती थी। तो नतीजा ये होता था कि हज़ारों की तादाद में लड़के आया तो करते थे, लेकिन छुप छुपा के आते थे। अपनी खुल्लम खुल्ला वो अफ़गानिस्तान में नहीं आ सकते थे। पहले पाकिस्तान आते थे, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते थे और वो सब अपने नाम तब्दील कर लिया करते थे। अपने असल नाम के साथ जिहाद में शामिल नहीं होते थे, बल्कि अपने नाम तब्दील करके अपनी कुनियत रखते थे। कुनियत का मतलब अबू फलाना, यानी अबू खालिद, अबू तारिक, अबू हाफिज़, अबू हमज़ा, यानी उनके मुख्तलिफ़ किस्म की कुनियतें रखी जाती थी। उसकी वजह यह थी कि मुख्तलिफ़ ममालिक ने अपने इन लड़कों को देखने के लिए कि हमारे कौन कौन से लोग जहाद पर जा रहे हैं जो जहाद के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने अपने सीक्रेट सर्विसेज के एसेट्स भी भेजना शुरू कर दिए थे। यानी हुआ ये कि कई दफ़ा ये लड़के जब वापस अपने मुल्कों में पहुँचे, मतलब इराक़ में, सीरिया में, लीबिया वगैरह में, तो इनको वहाँ फांसियाँ दे दी गई। तो उन ममालिक ने सख्ती की कि उनके लड़के या तो जहाद पे ना जाएं, या जो जहाद से वापस आते थे, जो सोवियत ब्लॉक ममालिक थे, उनको वहाँ सजाएं मिलती थी, फांसियाँ दी जाती। तो वापसी पर इन्हें क्या ट्रेटर्स कहा जाता था? जी, इनको इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट कोई भी नाम दे के इनको सजाएं दी जाती थी। और तब बहुत बड़ी तादाद में इन बच्चों की जो जहाद पर आए, उनकी ओरिजिनल पेरेंट कंट्री ने उनकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। यानी आज के दौर में अगर किसी का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए, सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाए, तो बच्चा किधर जाएगा? उस वक्त अफगानिस्तान में इनका एक रोमांटिक ड्रीम था। इनका ये कोई इनमें से दहशतगर्द नहीं था, ये जेन्युइन जिहादी थे। ये अफगानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए आए थे और पाकिस्तान से भी हज़ारों लोग गए। हत्ता कि कैट स्टीवंस, यूसुफ इस्लाम के नाम से जो कन्वर्ट मुसलमान हैं, उन्होंने, एवरीबडी इन वर्ल्ड नोज हिम, उन्होंने मुस्लिम एड के नाम से एक रिलीफ एजेंसी बनाई थी। यहाँ मुस्लिम एड अभी भी चलती है, बहुत फेमस है, बड़ी फेमस है। और इन्होंने अफगान रेफ्यूजीज़ में और अफगान बच्चों में तालीम का सिलसिला शुरू किया था। तो इस तरह पूरी मैंने कहा ना, मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट था ये। अफगान जिहाद में शिरकत करना कोई टेररिस्ट या कोई छुप छुपा के वाला मामला नहीं था। पूरी दुनिया से लोग आया करते थे और पार्टिसिपेट करते थे और ये मुस्लिम इशू था। इट वॉज नॉट एन अमेरिकन वॉर। अमेरिकन इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम दुनिया भी ये सोचती थी कि हम यहाँ पर एक मुसलमान मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आए। एक बात यहाँ पे और थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है कि देखिए, पिछले कई सौ साल से जिस मुसलमान ममालिक पर गैर मुल्की क़ुव्वतों ने कब्ज़ा किया है, जो मुसलमानों ने वॉर ऑफ रेजिस्टेंस लड़ी है, वहाँ मुसलमानों को शिकस्त हुई है। यानी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट। 1857 में हमें शिकस्त हुई, बैटल ऑफ पलासी में हमें शिकस्त हुई, टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई, यानी इमाम शामिल की जो सेंट्रल एशिया में, चेचनिया में रूसियों के खिलाफ तहरीक थी, उसको शिकस्त हुई। तमाम समरकंद, बुखारा, ताशकंद की मुसलमान मज़ाहमतें एक एक करके दम तोड़ती चली गई। तमाम जगह जहाँ जहाँ मुसलमानों ने, उमर मुख्तार की तहरीक मज़ाहमत जो लीबिया में थी, उसको शिकस्त हुई। मुसलमानों का एक ज़वाल का एक ऐसा दौर था कि जब
ان پر آبادیاتی نظام قائم کیا جا رہا تھا، تو جہاں جہاں مسلمان ایک بغاوت برپا کرتے تھے، ریزسٹنس دیتے تھے، ان کو شکست ہوتی تھی، بیکاز وہ کوئی کمپیریزن نہیں تھا مسلمانوں کا اور مغرب کی فوجی طاقت کا۔ مگر افغانستان واز ون مومنٹ جہاں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم پہلی دفعہ ایک سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں۔ اٹ واز اے ویری رومانٹک کانسیپٹ، آئی مسٹ ٹیل یو دس۔ یعنی پوری اور جہادی ترانے اور نغمے اور اس کے اوپر سانگز اینڈ فلمیں، حتیٰ کہ پی ٹی وی نے بھی اس زمانے میں ایک فلم بنائی تھی، یہ وقت ہے وفاقہ کے نام سے، اور جو پوری پاکستانی قوم کو اس نے انفلوئنس کیا تھا۔ اور اس وقت اگر آپ یہ جو عرب کنیکشن ہے جس کو ہم اس وقت آج جن کی باقیات کو القاعدہ کا نام دیا گیا ہے، وہ القاعدہ جو آج ہے اور وہ مجاہدین جو آج ہیں، ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عرب کنیکشن جو اس وقت پشاور میں موجود تھا، وہ جینوئن جہادی لوگ تھے، مگر ان کو بری طرح اس وقت بھی وہ پینیٹریٹ ہو چکے تھے بائی فارن سیکرٹ سروسز۔ تو 1989 میں جب سوویٹ وڈرال ہوتا ہے افغانستان سے، اس وقت ان عربوں میں بھی شدید اختلاف پیدا ہوا۔ نجیب اللہ مجاہدین نہیں، دیٹ از دی افغان کنیکشن، ناٹ دی عرب کنیکشن۔ عربوں میں اختلاف یہ ہوا کہ ڈاکٹر عبداللہ اعظام پشاور میں قتل کر دیا گیا ان اے کار بام، جو کہ عرب لیڈر تھے ان سارے اس گروپ کو جنہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ تمیم عدنانی ویسے انتقال کر گئے، اور اس کے بعد اب ان کے اوپر کوئی لیڈر نہیں تھا، ان میں آپس میں شدید اختلاف کوئی یکجا کرنے والا نہیں تھا۔ اب یہ عرب لڑکے جو افغان جہاد میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک رومانٹک ڈریم یہ تھا کہ افغانستان میں ایک اسلامک ریاست ہم بنا سکیں گے، اب یہ بری طرح ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ 1989 تک جب سوویٹ وڈرال ہو گیا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ نجیب اللہ کی حکومت افغانستان میں کابل میں قائم تھی، سوویٹ وڈرا کر چکے تھے۔ افغان مجاہدین کا خیال یہ تھا کہ اب ہم تھوڑے عرصے میں نجیب گورنمنٹ کو کولیپس کر لیں گے اور افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ اور سوویٹ یونین جو کہ کامن فیکٹر تھا جس کی وجہ سے سارے مجاہدین کسی حد تک اکٹھے تھے، سوویٹ یونین کے نکلنے کے بعد ان 6 تنظیموں کے آپس کے اختلافات بڑے واضح ہونا شروع بڑھتے چلے گئے، اور خاص طور پہ وہ پرانے اختلافات یعنی بٹوین 2 پرومیننٹ فائٹرز، احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، ان کے درمیان ایک ٹسل شروع ہو گئی کہ کابل پہلے کون پہنچتا ہے۔ مسعود نارتھ سے پنشیر ویلی کی طرف سے آ رہا تھا اور حکمت یار ساؤتھ سے کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مگر نجیب گورنمنٹ بھی 3 سال تک ٹکی رہی سوویٹس کے نکلنے کے باوجود۔ کابل گورنمنٹ کے ساتھ مسعود نارتھ سے آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے تھے، کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، پرابلمس سیریس۔ ہم ایک فیکٹر کی طرف آئیں گے، پاکستان نے یہاں پر کیا غلطی کی، یہ بڑا سمجھنا اس لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی قطع کلامی کروں گی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی سر، پاکستان میں دیکھیے قدرتی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ 6 جہادی تحریکیں جو تھیں اس پہ 5 پشتون تھی اور 1 تاجک تھی، استاد ربانی وہ تھا تاجک۔ قدرتی طور پہ چونکہ پاکستان میں تاجکس ہیں نہیں، پاکستان میں فارسی سپیکرز ہیں نہیں، تو پاکستان کی پالیسی میکرز کا بھی جو زیادہ جھکاؤ تھا وہ پشتون گروپس کی طرف تھا، اور یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ افغانستان میں ڈومیننٹ رول پشتونوں کو دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے جو تاجکس تھے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کیا کرتے تھے، یہاں بھی پاکستان میں بھی۔ اور یہ ہماری غلطی بہت پرانی تھی، حالانکہ دیکھیے پاکستان کی سرحد کے ساتھ بدخشان کا جو افغانستان کا صوبہ ہے وہ چترال سے لگتا ہے، استاد ربانی کا تعلق بدخشان سے، بدخشان کے ساتھ جتنے صوبے ہیں، تخار کا ہے، کندوز کا ہے، اس کے اور فرخار ویلی ہے، اور اس کے آگے شمالی علاقہ جاتے ہیں، وہ سب تاجک اور دوسری ایتھنک کمیونٹیز یہاں پہ آباد ہیں۔ پاکستان میں تمام ریزسٹنس کے گروپس یہاں موجود تھے، یہاں ازبک بھی موجود تھے، یہاں تاجک بھی تھے، یہاں ہزارہ بھی تھوڑے بہت آئے تھے، یہاں پہ احمق اور دوسری کمیونٹی ترکمان بھی یہاں پر آئے تھے، یہاں پشتون بھی یہاں پہ تھے، لیکن پاکستان کا جھکاؤ، ہمارے پالیسی میں کا اسلام آباد کا جھکاؤ پشتونوں کی طرف زیادہ تھا۔ یہ ہماری غلطی تھی، شدید غلطی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا، اور دوسری بات احمد شاہ مسعود پاکستان آیا بھی نہیں تھا، اس کی پبلک ریلیشننگ اسلام آباد میں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔ حکمت یار کے چونکہ ذاتی اختلافات تھے اور حکمت یار واز ویری کلوز ٹو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، تو حکمت یار نے مسعود کے بارے میں ایسی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی یہاں پر کہ جو سچ نہیں تھی، یعنی اس کے بارے میں کہ وہ فارن کنیکشنز ہیں اس کے، اور وہ انڈینس کے ساتھ قریب ہے، وہ ایرانیوں سے قریب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہی واز اے ویری ویری اسٹرانگ افغان، جسٹ لائک اینی ادر گڈ افغان کین بی۔ پاکستان سے ہمدردی کرتا تھا، میں آگے بتاؤں گا سارے واقعات کو۔ اور یہ بہت بڑا ظلم پاکستان نے کیا کہ اس وقت احمد شاہ مسعود کو ہم نے نگلیکٹ اور اگنور، نہ صرف نگلیکٹ اور اگنور بلکہ اس کے بارے میں بڑی نیگیٹو باتیں پھیلانی شروع کی، پاکستان کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی۔ یہ حکمت یار کی وجہ سے تھی، کیونکہ پاکستان کا جھکاؤ حکمت یار کی طرف تھا، اور حکمت یار اور مسعود کا میں نے عرض کیا نا پرانا پرسنالٹی کلیش تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ کہ ہمارا جھکاؤ کیوں حکمت یار کی طرف زیادہ تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ پاکستان میں پشتون سارے تھے، سارے ہمارے جو پالیسی ہینڈلرز تھے، ہمارے جتنے پالیسی ہینڈلرز تھے وہ they were all پشتون، اور they had very close loyalties، نیچرل affinity ہے، ایک لائلٹی ہے۔ اور ہم نے اس وقت اس چیز کو نہیں دیکھا
کہ آئندہ افغانستان میں جو افغانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں، دیکھیے بات وہی پرانی ہے، ہمیں اس میں سائڈ نہیں لینی چاہیے تھی. وی شوڈ ہیو بین نیوٹرل. ہمیں اس جہادی گروپوں کو تمام کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی شدید غلطی تھی ہماری. نتیجہ یہ ہوا کہ 1992 میں جب کابل کی جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ایسے ہیں جو آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کیے گئے. 1990 میں 1989 میں بلکہ آپ نے ایم عالم صاحب کا نام سنا ہوا ہے، 1965 وار کے ہیرو، لاہور کا فیمس ایم عالم روڈ، ایئر کموڈور ایم عالم. 1989 میں ایم عالم صاحب traveled from Chitral 6 days and he reached the Farkhar Valley, Takhar province of Takhar in Afghanistan north میں, اور احمد شاہ مسعود سے ملے جا کے. احمد شاہ مسعود سے انہوں نے یہ کہا کہ تم پاکستان آؤ اپنے انیشیٹو پہ. ان کو کسی نے نہیں بھیجا. وہ ایک آرمی سے ایئر فورس سے ریٹائر ہونے کے بعد بالکل وہ ایک درویش کی زندگی گزار رہے ہیں. پریکٹیکلی دنیا میں کہاں پیپل ڈونٹ ایون نو ویئر ہی از. سم ٹائم ہی اپیئرز سم ٹائم ہی گیٹس لاسٹ. وہ ایک مسٹیک ہو گئے ہیں, وہ ایک صوفی سے ہو گئے اور انہوں نے دنیا سے تقریباً قطع تعلق کر لیا. مگر he had so much influence, he had so much interest in Pakistan's policy at that time. He realized کہ پاکستان is making a mistake. عالم صاحب چترال سے کراس کر کے مسعود کے پاس گئے. 1 سال مسعود کے پاس ٹھہرے. 1990 میں I had the opportunity of going to Masood and meet Masood in Takhar Valley. Again on the same route, I met Ahmad Shah Masood as well as Imam Alam Sahab. And we went there. We convinced Masood at that time کہ تم پاکستان آؤ اور جو پاکستان میں grievances ہیں تمہارے ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. Again, it was a personal initiative. You've been a part of this historical meeting. We have been part of this historical meeting. Ahmad Shah, 1990 میں عالم صاحب کو I brought him back to Pakistan. I said, عالم صاحب چلیے, let's go back and we'll try to create an environment جس میں مسعود کو انوائٹ کیا جائے واپس پاکستان. Because we could see کہ افغانستان میں اب فال ہونے والا ہے کابل کا, اور اگر یہ اس وقت پاکستان سے دور رہا ہے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار جو آپس میں ان کے جھگڑے ہیں, تو آئندہ پاکستان کے لیے سیریس کرائسس کھڑا ہو جائے گا. جو آج ہمیں کرائسس کھڑا ہے پاک افغانستان کی طرف سے, اٹ واز فورسین ان 1990. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے جو غلطیاں ہم نے 1990 میں کی ہیں. احمد شاہ مسعود کیم ٹو پاکستان. اب یہاں سے ایک اصل بات شروع ہوتی ہے. اس وقت پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل اسلم بیگ تھے, اینڈ آئی مسٹ اکنالج کہ جنرل اسلم بیگ نے مسعود کو بہت اچھا ٹریٹ کیا. فار دا فرسٹ ٹائم مسعود گاٹ دا رسپیکٹ دیٹ ہی ڈیزروڈ. پاکستان نے اس کو رسپیکٹ دی, اس کو عزت کی, اس کو اسلحہ دیا, اکوپمنٹ دیا, سپلائیز دی, پیسے دیے. چترال سے سڑک بنائی گئی, ایک وہ تمام علاقے کہ جہاں پر ایک قدم چلنا ممکن نہیں تھا مائن فیلڈز کی وجہ سے, وہاں مائن صاف کی گئی. ایک سڑک بنائی گئی کہ جو گرم چشمہ سے ہوتے ہوئے تاکہ آل ویدر روڈ تھوڑی سی بنائی جائے تاکہ سپلائیز ان کو ونٹرز میں بھی جا سکے. اندر ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا, اور دیز ور دا فائنسٹ مومنٹس کہ جب پاکستان اور مسعود کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. So one big happy family in the end. مگر 1991 تک جنرل اسلم بیگ ریٹائر ہو چکے تھے. ان کا ذاتی انیشیٹو جو مسعود کے ساتھ تھا وہ کولیپس کر گیا. 91 میں I went to see Masood once again and just to see how things are going. But then we realized at that time Masood نے ہم سے شکایت کی کہ جو وعدے مجھ سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. And I realized at that time کہ بہت سیریس بلنڈر ہونے جا رہا ہے. Again came back and we tried very hard at that time کہ کسی طرح مسعود کی سپلائیز دوبارہ کھلوا دی جائیں. سیز ہو گیا تھا سارا, سب کچھ سیز کر دیا گیا تھا. یہاں پر کانسیپٹ یہ تھا کہ صاحب مسعود کو صرف سلانگ ہائی وے بلاک کرنی چاہیے افغانستان کابل کے نارتھ میں, اور حکمت یار شوڈ کیپچر کابل. اگین ایمفسس حکمت یار پر تھا. حکمت یار کابل کے باہر سروبی میں ایک جگہ ہے, وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی فورسز کوشش کر رہی تھی کسی طرح ساؤتھ سے نجیب اللہ کی حکومت کو کولیپس کرا سکے. نارتھ میں جو ہم نے احمد شاہ مسعود کی پریپریشن دیکھی تھی, اٹ واز ویری کلیئر کہ اگلے سال مسعود کابل کیپچر کر لے گا. وہ ایک طرف رشید دوستم کے ساتھ جنگیں بھی کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف رشید دوستم کے ساتھ اس کی نیگوسیشنز بھی ہو رہی تھی کہ اگر ہم دونوں مل جاتے ہیں اور کابل کو ہم نارتھ سے کیپچر کر لیں تو نجیب اللہ کی حکومت کیونکہ دوستم پہ ڈیپینڈ کرتی تھی, دوستم کے بیٹریل کی وجہ سے نجیب سروائیو نہ کر پاتا. So there was a plan A and plan B going on simultaneously which we could see, جو پاکستان میں معلوم نہیں تھا لوگوں کو, but it was told to them. But Pakistan at that time lost a brilliant opportunity to bring back Masood. ان کو کہا یہ گیا اسلام آباد میں, بتایا گیا کہ دیکھیے اگر مسعود نے کابل کیپچر کر لیا کل تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور لیکن اس وارننگ کو اگنور کر دیا گیا. یہ وہ ہمارے تاریخی بلنڈرز ہیں کہ جو ہم نے 90 میں اور 91 میں کی ہیں, جس کی قیمت ہم آج بھی چکا رہے ہیں. 91 میں وی مسڈ آؤٹ اگین. مسعود کو کوئی سپلائیز نہیں دی گئی. ان کے نجیب کی حکومت تھی, سوویٹ وڈرا کر چکے تھے, مجاہدین کے آپس میں اختلافات جاری تھے, ہم سائڈ لے چکے تھے, یعنی مسعود کو مینڈن کر دیا گیا تھا. وی تھاٹ کہ کابل تو فال ہونے والا ہے, سوویٹس جا چکے ہیں, وی ہیو ون دا وار, اب کوئی پرابلم نہیں ہے. وی بیکیم اوور کانفیڈنٹ اینڈ کیجول. یہ بہت بڑی غلطی. So we counted our chickens just before they were hatched. We counted our eggs. بالکل یہی بات ہوئی, اور ہم سارا بوجھ ہم نے حکمت یار پہ ڈال دیا کہ یہ ساؤتھ سے کیپچر کر لے گا.
نتیجہ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. 92 میں حکمت یار پیچھے باہر رہ گیا. مسعود نے دوستم کے ساتھ مل کے نارتھ سے کابل کیپچر کر لیا. And the Mujahideen started fighting. And حکمت یار stayed out. مسعود came in, دوستم came in, اور جیسی کابل فال ہوتا ہے تیسری طرف حزب وحدت جو شیعہ پارٹی تھی that entered into Kabul. 92 میں حال یہ تھا. I visited Kabul in 92 جب استاد ربانی was the president, مسعود was the defense minister. اس وقت کابل کا حال یہ تھا کہ کابل کا ایک حصہ سینٹرل ایریا مسعود کے پاس تھا, مسعود was the defense minister. ایئرپورٹ رشید دوستم کے قبضے میں تھا. ایک حصہ یونیورسٹی کا تھا, اس پہ حزب وحدت کا قبضہ تھا. اور ان تینوں پارٹیز کی شدید لڑائی تھی آپس میں. یعنی کابل واز بیکم لائک بیروت لٹرلی. انٹرنل وار ان کی شروع ہو چکی تھی. اور حکمت یار سروبی سے راکٹس پھینک رہا تھا کابل پہ. یعنی 4 بڑے گروپس آپس میں گھمسان کی لڑائی لڑ رہے تھے. یہاں بریک لیتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. جی زید, فال آف کابل. جی, اور فال آف کابل کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حال یہ تھا 92 میں کہ جب مسعود نے کابل کیپچر کر لیا, ہی بیکیم دا ڈیفنس منسٹر, تو حال اس وقت کابل میں یہ تھا کہ آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھتے تھے تو ٹیکسی والا آپ کو دوسرے گروپ کے آگے فروخت کر دیتا تھا. یعنی اتنی وہ اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا تھا کہ صاحب اگر یہ مسعود کا آدمی ہے تو اس کو حزب وحدت کو بیچ دیا جائے, حزب وحدت کا آدمی ہے تو دوستم کو بیچ دیا جائے. سب اپنا فائدہ اس وقت بنا رہے تھے. کابل واز ان اے کیوس اور حکمت یار واز راکٹنگ فرام آؤٹ سائڈ. That was the time again when Pakistan's foreign policy towards Afghanistan was in a chaos. کیونکہ ان کی ساری کیلکولیشن یہ تھی کہ حکمت یار نے کابل کیپچر کرنا ہے. نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی حزب وحدت پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی دوستم پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی مسعود پہ. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 90 اور 91 میں ڈیسپریٹ اٹیمپٹس کی گئی تھی مسعود کو پاکستان کی طرف لانے کے لیے. مسعود کبھی بھی پاکستان کا دشمن نہیں تھا. دیکھیے ذاتی ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے محبت اور پیار سے پاکستان کا ذکر کیا کرتا تھا. اس کی ٹریننگ چراٹ میں ہوئی تھی, اس کے بھائی پشاور میں رہتے تھے, اس کی فیملی ساری یہاں پہ تھی, ان کا آنا جانا تھا, ان کا سارا. مسعود نیور کیم ٹو پاکستان بٹ ہز بردرز اینڈ فیملیز یوزڈ ٹو کم اینڈ گو. اور اس کو بٹرنس تھی اس بات پہ کہ پاکستان کیوں حکمت یار کی زیادہ مدد کرتا ہے اور مجھے اگنور کیا ہوا ہے, حالانکہ آئی ہیو فوٹ ایکول جہاد ایز اینی ون کوڈ بی. سو 92 میں Pakistan's foreign policy was in tatters again. We didn't know what to do. Masood was in power in Kabul. تو پھر ایک اور اٹیمپٹ کی گئی اس وقت. یعنی I had the opportunity again to be in Kabul at that time and I met Masood. اور ہم نے پھر مسعود کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم پاکستان آؤ اور جو ہونا تھا ہو گیا and we'll try to redress the grievances جو تمہاری پرانے خدشات اور دکھ ہیں تمہارے. تو مسعود نے کہا کہ انجینئر صاحب, وہاں پہ انجینئر اور ڈاکٹر کر کے بات کی جاتی ہے, سرگل بدین حکمت یار کو انجینئر حکمت یار کہا جاتا ہے. اس نے کہا انجینئر صاحب میں پہلے اپنے کمانڈر ان چیف جنرل وردک کو بھیجوں گا. اف پاکستان گیو ہم رسپیکٹ, پاکستان نے اس کی عزت کی تو پھر میں آؤں گا. وہ دکھی تھا لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک. He was hurt. Actually he was hurt. ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. He was an honorable and dignified man. اس نے ساری عمر جہاد کیا تھا اور بہت خوبصورت کیا تھا. اور آپ بہت بڑے فین ہیں ان کے. You see, being a Pakistani, we were friends with all of them. Hikmat Yar was a good friend of ours, Siyaf was a good friend of mine, and Masood was a good friend. Rabbani used to come and stay in our houses. یعنی وہ ہمارا اچھا دوست تھی, یہ سب ہمارے دوست. ہم سائڈز نہیں لیتے تھے پاکستانی ہونے کے ناطے. مسعود نے جنرل وردک کو بھیجا پاکستان. وردک came to Pakistan and he was very well treated. اس کی عزت کی. Which year was this in? This is 92. 92, yes. And he was respected. وردک کی عزت کی گئی. اس کو پاکستان نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا and he was treated very well. But Wardak went back and somehow invitation from Pakistan never went to call Masood. Is that strange? What happened? This is a secret. We don't know what happened. Lekin it is very obvious that the lobbies which were supporting Hikmat Yar at that time became very active and they sabotaged the entire plan. یہ ہمارا اتنا بڑا بلنڈر تھا, اتنی بڑی غلطی تھی پاکستان کی تاریخ کی کہ ہم نے جنرل وردک کی وزٹ کے بعد مسعود کو انوائٹ نہیں کیا اور ہم نے ساری انویسٹمنٹ اس پہ لگا دی کہ حکمت یار کو یہاں سے داخل کیا جائے کابل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شدید لڑائیاں جب ان دونوں کی ہو رہی تھیں اور اسٹیل میٹ تھا, مسعود بیٹھا ہوا تھا کابل میں, حکمت یار ساؤتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ایک دوسرے کو فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. پاکستان پریکٹیکلی مسعود کو ابینڈن کر چکا تھا and now that was the moment when we lost Masood completely. He became very angry with us. His support was completely and he was under pressure but he was holding out. اس موقع پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی. قندھار میں کچھ لوکل افغان اٹھے جنہوں نے, افغانستان کا اس وقت حال یہ تھا کہ ان فائٹنگ کی وجہ سے پورا افغانستان ایک کیوٹک سچویشن میں تھا. یعنی ایک آپ 100 قدم نہیں چل سکتے تھے جب تک آپ کو لوٹ نہ لیا جائے, وہاں پہ اغوا نہ کر لیا جائے, کچھ لالسنس کا سدھار تھی. اس لالسنس کی وجہ سے قندھار کی طرف ایک چھوٹا سا ایک لوکل افغانس کا ایک گروپ اٹھا جس نے اس علاقے میں امن قائم کیا. ایک ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا اور اپنے آپ کو طالبان کا نام دیا.
یہ کہا جاتا ہے دس از دا رائز آف طالبان, the birth of Taliban, it happened during this period. یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا, اس سے بڑی حماقت کی اور بات کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1975 سے تو ہم ان 6 پارٹیز کو پال رہے تھے, ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں تھا, ہمارے پاس کوئی اور ایسٹ تھا ہی نہیں. ہم نے تو ان 6 پارٹیز پہ ساری انویسٹمنٹ اپنی کر دی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک افغانستان پہ کیپچر کرے گا, اور اس میں سے بھی حکمت یار پہ ہم نے ساری انویسٹمنٹ کی تھی کہ کیپچر کرے گا, اور ہم آخر وقت تک انویسٹمنٹ حکمت یار پر کر رہے تھے. طالبان جو ساؤتھ سے اٹھے ہیں, تو یہ بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ طالبان نے افغانستان پر جنگ سے قبضہ نہیں کیا, کیونکہ جس علاقے میں یہ جاتے تھے یہ ایموشنل اپیل کرتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئیں اور امن قائم کریں گے, تو لوگ خود بخود ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے تھے. You see, at that time it was a requirement to be aggressive. افغان سوسائٹی میں جو کیوس تھا, جو لا اینڈ آرڈر کا کرائسس تھا, اس وقت سختی نہ کی جاتی تو افغانستان قابو میں آنے والا ملک نہیں تھا. افغانستان سوسائٹی میں 20 سال کی جنگ کے بعد آپ سوچیں شدت کتنی ہوگی اور اسلحہ کتنا ہوگا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بڑی ہوگی. کوئی گورنمنٹ پریکٹیکلی افغانستان میں نہیں تھی, تو ہول اٹ واز اے لا لیس کنٹری, ہیڈ لیس اسٹیٹ. اس میں یہ اٹھے تمام جہادی تنظیمیں جو استاد سیاف کی, ربانی کی, خالص کی, ربانی کی نہیں بلکہ خالص کی, مجددی کی, گیلانی کی, جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ ڈیفیکٹ کر کے طالبان سے ملنا شروع ہو گئے. دیٹ از وائی طالبان آلموسٹ ریچ گیٹس آف کابل وداؤٹ اے فائٹ. اور ان کی فزیکل پریزنس اس وقت اسی ریجن میں تھی. جی, میں عرض کیا نا کہ قندھار سے نکلتے وہ پورے افغانستان میں پھیلتے گئے, نیچے سے ہو کے اور کابل کے دروازے تک پہنچ گئے. حتیٰ کہ حکمت یار کو بھی انہوں نے چیلنج کیا, اور حکمت یار نے بغیر جنگ کے سروبی خالی کر دیا. طالبان کی حکمت یار سے جنگ نہیں ہوئی. تمام جہادی کمانڈرز جو پرانے سوویٹ سے خلاف لڑ رہے تھے, جو بعد میں وار لارڈز بن گئے تھے اپنے علاقوں میں, وہ طالبان سے مل گئے, آ گئے, شامل ہو گئے اپنے اسلحہ اور ٹینکوں اور توپوں اور گنز کے سمیت. نتیجتاً اوور نائٹ طالبان became a very strong force. ملا عمر was their commander. Why did Hikmat Yar retreat without putting up a fight? Because حکمت یار could not fight. مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. اس حکمت یار کے سارے بڑے بڑے کمانڈرز ڈیفیکٹ کر کے طالبان سے مل چکے تھے جا کے. اور طالبان کا رائز اتنا فینومینل تھا, اتنا عجیب و غریب رائز تھا ان کا, کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک ریگ ٹیگ ملیشیا جو قندھار سے اٹھی ہے اور صرف قرآن اور ایموشنل اپیل کے اوپر انہوں نے امن قائم کیا اپنے علاقوں میں. کوئی شبہ نہیں, جتنے لٹیرے تھے, جتنے بھی رہزن تھے, جتنے بھی لوٹ مار کرنے والے ڈاکو تھے, ان کو انہوں نے پھانسیاں دیں, سزائیں دیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سختی کی, لیکن انہوں نے نتیجہ یہ کیا کہ دے کریٹڈ امنیت, یعنی پیس ان افغانستان. اور افغان اس زمانے میں لٹرلی حال یہ تھا کہ اف یو آسک دیم واٹ یو وانٹ, تو ایک طرف وہ کہتے تھے کہ نان اور امنیت, یعنی بریڈ اینڈ پیس. آل واٹ دے وانٹڈ واز دس, نتھنگ ایلس. اسلام واز ناٹ این ایشو ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت طالبان پریکٹیکلی کابل کے دروازے تک پہنچے. حکمت یار بھی راستے سے نکل گیا. اب طالبان اور مسعود کا تصادم تھا, اور پورے افغانستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا ہے. پاکستان didn't even know where they came from, to be honest. Is that what Masood himself thought? Exactly, because پورے افغانستان میں کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا اس بات کو کہ طالبان خود بخود اٹھ کے یہاں تک نوویر یہاں تک پہنچ گئے, اور سارے جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ اپنے اسلحے سمیت ڈیفیکٹ کر کے ان میں شامل ہو گئے. ملا عمر became their امیر. پہلے انہوں نے امن بھی قائم کیا اپنے علاقوں میں. طالبان جہاں جاتے تھے پہلے وہاں خبر پہنچ چکی ہوتی تھی کہ پچھلے علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے, تو لوگ ویلکم کرتے تھے. تو کابل تک ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. ان کی پہلی خوریز جنگ کابل کے دروازے پہ ہوئی احمد شاہ مسعود سے, اینڈ مسعود بیٹ دم بیک. پہلے حملے میں تو ان کو شکست تھی, لیکن طالبان ری آرگنائز, ری گروپ, اور جب مسعود نے یہ دیکھا کہ اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا ہے, تو اس نے کابل خالی کر دیا. اور باقی حزب وحدت بھی پیچھے ہٹ گئی, مسعود بھی پیچھے ہٹ گیا, اینڈ طالبان 1995 میں دے کیپچرڈ کابل. اینڈ دس از ویئر دی طالبان گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ. مسعود ریٹریٹ کر کے پنشیر ویلی میں چلا گیا. لیکن دس واز دا ٹائم کہ جب مسعود اور پاکستان کے درمیان ایک خوریز دشمنی بن چکی تھی. یعنی مسعود اور اس کے تمام ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ اس حال میں پہنچانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے. جو غلط فہمیاں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں ہم 1990 سے کر رہے تھے, اس کی شدید سزا ہم کو 95 میں اس وقت ملی جب مسعود ہمارا خوریز دشمن بن گیا. کابل in 1995. We will continue from this point onwards. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کابل in 1995. اب جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا, اب پاکستان کے پاس کیا آپشن تھا؟ کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو ہیں ان کو انگیج کیا جائے. پھر ہم نے طالبان کو انگیج کیا. ہم نے طالبان کریٹ نہیں کیے تھے, ان کو انگیج کیا اس وقت جب وہ کریٹ ہو کے خود کابل پہ آلموسٹ کیپچر کر چکے تھے, اور ہمارے سارے ایسٹس تباہ ہو چکے تھے. حکمت یار غائب ہو گئے سین سے, ربانی غائب ہو گئے, سیاف غائب ہو گئے, خالص, محمد نبی, محمدی, پیر گیلانی, مجددی, ایوری بڈی واز گون. تو اس موقع پر ہمارا رول کچھ زیادہ ڈیفائنڈ تھا یا ہم پھر سر پر دوڑ رہے تھے؟ وی ور ٹوٹلی کنفیوزڈ. یعنی ہمیں بالکل نہیں پتا تھا. جو ہم نے سوچیے کہ 1975 سے ہم نے جس پر انویسٹمنٹ کی تھی,
95 میں وہ ساری انویسٹمنٹ ہماری ضائع ہو چکی تھی اور ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اب ہمارے ساتھ افغانستان میں ہوگا کیا. طالبان کے آنے سے یہ کچھ فائدے تو ہمیں ہوئے کہ طالبان اسٹرانگلی اسلامک کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے, بلکہ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ کیریکٹر رکھنے کی وجہ سے انہوں نے کم از کم ڈرگس کا خاتمہ کر دیا وہاں پہ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کر دی. ان کی وجہ سے انڈین ایسٹس کا صفایا ہو گیا وہاں پہ. اگر جو بچے کچھ جو کابل گورنمنٹ کے بڑے قریبی تعلقات انڈینس کے ساتھ ہیں, نجیب اللہ کی فیملی دہلی میں رہا کرتی تھی, یعنی جب تھرو آؤٹ دا پیریڈ, یعنی جب کمیونسٹ رول تھا افغانستان میں اور سوویٹس موجود تھے, تو انڈیا واز آپریٹنگ فرام کابل. تو انڈیا کا تو بہت بڑا ایسٹ تھا وہاں پر کہ جو پاکستان کے خلاف آپریٹ کیا کرتے تھے, را بھی, خاد بھی اور KGB بھی, یعنی 3 خفیہ ایجنسیز جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی افغانستان سے ڈیورنگ دی افغان وار, they were these 3. تو ان کا صفایا کیا طالبان نے, ان کا صفایا کر دیا. اور طالبان نے آتے ہی نجیب اللہ کو پھانسی دی. نجیب اللہ جو یونائٹڈ نیشنز کمپاؤنڈ میں چھپا بیٹھا تھا, مسعود نے اس کو ٹالریٹ کیا ہوا تھا. وہ UN کمپاؤنڈ میں تھا, مسعود نے اس کو سزا نہیں دی تھی کیونکہ UN کے کمپاؤنڈ میں تھا وہ. تو کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ اتنا سب کچھ اچیو کرنا وداؤٹ اینی کائنڈ آف ہیلپ فرام آؤٹ سائڈ؟ دیکھیے, دس واز دا پوائنٹ. طالبان ور این ہوم گرون فینومینا. وہ افغانستان میں نے کیا نا کہ نان اور امنیت 2 چیزیں ان کو چاہیے تھی. ایک دفعہ سکون آ جائے افغانستان میں تو باقی سارا معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. Sir, the reason I ask you all these questions is because I am the voice of the people. I am the layman. You're the expert. اور آپ جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں, I think I talk on behalf of all the people out there. جی, I understand. دیکھیے, یہ بات بہت بڑا کنفیوژن ہے. پوری دنیا آج تک ہمیں بلیم کر رہی ہے ان گناہوں کی جو ہم نے کیے ہی نہیں. دنیا ہمیں یہ بلیم کر رہی ہے کہ طالبان کو ہم نے پیدا کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کہاں سے آئے. انہوں نے تو ہماری 20 سال کی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. سمجھ نہیں آتا تھا کسی کو. انہوں نے ہماری انویسٹمنٹ کو تباہ کیا. ہم نے کیسے تیار کیے طالبان نے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ آنے کے بعد ہمیں بہت فائدہ بھی دیا, اور پاکستان نے ان کو انگیج کیا, سعودی عرب نے انگیج کیا, 1-2 گلف ملکوں نے ان کو انگیج کیا, ہم سارا ڈسکس کر چکے ہیں. حتیٰ کہ امریکنز نے انگیج کیا ان کو. امریکہ لے کے گئے وہ یونیکال آل پائپ لائن سلسلہ. طالبان کبھی بھی اتنے اپنے ملک میں شدت تھی. انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ اپنے خراب کر لیے, چونکہ انہوں نے بامیان, کیونکہ انہوں نے کابل جب کیپچر کیا تو حزب وحدت جو تھی وہ کابل کے ایک حصے پہ قبضہ کر رہی تھی, تو انہوں نے حزب وحدت کو بہت مارا. بامیان وغیرہ کے علاقے میں جا کے, ہزارہ جات میں جا کے انہوں نے بہت شیعوں کو مارا جا کے. تو شیعہ اور ایران ور ویری اینگری ود دیم نیچرلی. رشید دوستم وہ وڈرا کر کے اپنے علاقے میں نارتھ میں چلا گیا, وہ علاقہ اس کا سیکیور ہے. مسعود پنشیر چلا گیا. تو طالبان 6 سال جو انہوں نے 2001 تک حکومت کی. ایک بات جو یہاں پہ سمجھنے اور نوٹ کرنے والی ہے کہ 1989 میں شیخ عبداللہ عزام کے قتل کے بعد جتنے بھی عرب مجاہدین تھے یہاں پہ وہ ڈسارٹ ہو گئے. 100 کے مجاہدین میں انفائٹنگ شروع ہو گئی ہے, وہ اس کا حصہ نہیں بنے. اور اسامہ اور اس کے ساتھ کئی 100 افغان مجاہدین جن کی نیشنلٹیز ان کے ملکوں نے کینسل کر دی تھی, یعنی اب ان کے پاس کوئی ملک نہیں تھا. افغانستان ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. وہ یہ چاہتے تھے یہاں کوئی اسلامی ریاست بنے گی, وہ نہیں بن پائی. شیخ عبداللہ عزام جو ان کی قیادت تھی وہ قتل کر دی گئی. اب ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا جانے کے لیے. تو ان کے پاس ایک سوڈانی اسکالر تھے ڈاکٹر حسن ترابی. ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ سوڈان آ جائیے ہمارے پاس اور ہم سوڈان میں آپ کو پناہ دیں گے. تو یہ تمام کے تمام عرب جو تھے کئی 100 یہ سوڈان چلے گئے اور ڈاکٹر حسن ترابی نے ان کو پناہ دے دی. اور دس واز دی اینڈ آف عرب کنیکشن ان پشاور. یعنی پاکستان میں جو پوری دنیا سے عرب جہادی آئے ہوئے تھے یہاں پہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا. they were no further here, they're all retreated. بہت تھوڑے سے ایلیمنٹس اس میں تھے جو ٹرائبل ایریاز وغیرہ میں رہ گئے, بہت تھوڑے, few dozens actually. And the reason for that? جنہوں نے شادیاں کر لی تھی یہاں پہ, جو میرڈ تھے, personal reasons, جو فیملی جنہوں نے سیٹل کر لی, they did not want it to go to سوڈان. ان کو لوکل ٹرائبز میں شادیاں کر لی تھی. So Pakistan was not engaging them in anything? Not at all. بلکہ انفیکٹ انہوں نے کوشش بھی کی کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں چھوٹی موٹی کوئی اسلامی ریاست بھی بنا لیں. یعنی انہوں نے کنار میں بنانے کی کوشش کی, افغانستان کی ایک اسلامک ریاست آف کنار بنائی انہوں نے افغانستان کے پروونس میں, وزیرستان میں بنانے کی. مطلب their dream of creating an Islamic state was highly ambitious, but they didn't have the resources. اور local tribes کے ساتھ مل کے so they stayed, but majority went to Sudan. 1995 میں جب ملا عمر کی حکومت کابل میں قائم ہو گئی تو, اور اس وقت اسامہ اور اس کا سارا گروپ جو کہ بچے کچے تھے جو کہ سوڈان میں موجود تھے, سوڈان نے ان کو نکالنے کی بات کی کیونکہ وہاں امریکنز بہت پریشر سوڈان پہ آنا شروع ہو گیا. اور وہاں بیٹھ کے بھی چونکہ انہوں نے گلوبل پوری دنیا میں اپنے آپریشن شروع کر دیے اس وقت جا کے, اور یہ جہادی تحریک اب یہاں القاعدہ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی سوڈان جانے کے بعد پرٹیکولرلی. اور ان کے وہ اعلیٰ قیادت جو فلسافیکل تھی, نظریاتی تھی اور سلجھی ہوئی تھی, وہ ختم ہو چکی تھی. اب بچے رہ گئے تھے, اور وہ بچے غصے میں بھی تھے بیکاز دے ور تھرون آؤٹ فرام دیئر کنٹریز. اپنے ملکوں سے نکالے گئے تھے, ان کی نیشنلٹیز کوئی نہیں تھی. افغانستان میں وہ ان کو دکھ ہوا کہ ان کی اسلامی حکومت نہیں بن سکی, پھر یہاں سے نکالے گئے, بپھرے ہوئے تھے اور ڈیسپریٹ تھے. پھر ان کو سوڈان نے کہا کہ آپ بھی نکل جائیے یہاں سے. اور پھر 1995-96 میں یہ 2 جہاز بھر کر سوڈان سے نکلے اور دبئی میں ریفیولنگ کی اور جلال آباد پہنچے, اور ملا عمر نے ان کو ایکسیپٹ کیا.
अमेरिकन को अच्छी तरह पता था, उसामा के साथ इनकी लड़ाई पुरानी थी, लेकिन उसके बावजूद इनको अच्छी तरह पता था कि सूडान से फ्लाई करके आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, बल्कि इनको असिस्टेंस दी, इनको जहाज़ किराए पे लेकर दिए गए, इन्होंने दुबई में रिफ्यूलिंग की, और पूरी अलकायदा जो बन चुकी थी उसको अमेरिकन अपने हाथों में लेकर अफगानिस्तान पहुंचे। तो मुल्ला उमर ने इन्हें क्यों पनाह दी? मुल्ला उमर के साथ इनके पुराने ताल्लुकात थे, वो मैंने कहा ना अफगानिस्तान जहाद के वक्तों से इनके ताल्लुकात पुराने थे, और मुल्ला उमर सीधा साधा मुजाहिद था, सीधा साधा अफगान था, ज़्यादा क्रिकेट आदमी नहीं था इस हवाले से। और उसका एक सिंपल था कि जब ये पुराने जहादी हैं, देखिए एक बात मुल्ला उमर की और तालिबान की याद रखिए, इस बात के बावजूद कि तमाम जहादी जो पुराने लीडर थे 6 पार्टी अलायंस वाले, वो सब के सब आज काबुल हुकूमत में शामिल हैं, अमेरिकन के साथ कारज़ाई हुकूमत में शामिल हैं, उसके बावजूद मुल्ला उमर का फतवा ये है कि इनमें से एक को भी कत्ल नहीं करना, क्योंकि ये हमारे पुराने जहादी हैं, ये हमारे पुराने जहादी हैं, इन्होंने जहाद किया था, आज गलतियाँ कर रहे हैं। मुल्ला उमर इतना भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है जितना लोग उसके बारे में राय देते हैं। तो जब ये लोग इन्होंने कहा कि हम वापस आना चाहते हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है, तो द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर दीज पीपल कुड गो विदाउट अ पासपोर्ट वाज अफगानिस्तान, सो दे केम टू अफगानिस्तान। यहाँ पे आके इन्होंने जो कुछ किया वो और कहानी है उस पर, तो दे केम एंड सेटल विद मुल्ला उमर। यहाँ पे आके भी अब ये वो अलकायदा नहीं थी, ये उस मुजाहिदीन नहीं थे कि जिन्होंने अफगान जिहाद लड़ा था, ये पेनिट्रेटेड ग्रुप था, इसके अंदर मुख्तलिफ सीक्रेट सर्विसेज के लोग दाखिल हो चुके थे। बट बहरहाल वी कम टू दिस पॉइंट कि 2001 में जब अमेरिकन इन्वेजन होती है अफगानिस्तान के ऊपर, अब हम उस वॉर ऑन टेरर पे हम दोबारा आ गए हैं कि जो हमने वॉर ऑन टेरर के पहले 2 प्रोग्राम हमने किए थे। 6 साल तकरीबन तालिबान की हुकूमत रहती है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान इनको इंगेज करता रहा, इनके साथ हमारे मामला चलते रहे और हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 9/11 से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया जाता है। अब ये वो एक ऐसा तकलीफ दह एलिमेंट था कि देखिए अगर अहमद शाह मसूद ज़िंदा होता, आज डायनामिक्स बड़े बदले हुए होते। इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में अब इंशाल्लाह। बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रास टैक्स में खुशामदीद। हम बात कर रहे थे अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन की। जी जैद साहब, देखिए अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन 9/11 से 2 दिन पहले होती है। अपरेंटली 2 अरब लड़के थे जिन्होंने इसको असैसिनेट किया, जिनका ताल्लुक अलकायदा से। अहमद शाह मसूद की असैसिनेशन के बाद तो बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई कि पाकिस्तान के ताल्लुकात मसूद के ग्रुप से कभी ठीक हो सकते हैं या नहीं। मसूद के ग्रुप के जो ख़ास तौर पे मसूद का जो ग्रुप है वो पंशेरीज़, पर्टिकुलरली जो पंशेर के जो ख़ास तौर बड़े खूबसूरत फाइटर्स हैं, अच्छे लोग हैं, पुराने मुजाहिदीन हैं, लेकिन मसूद के असैसिनेशन की वजह से, उसके कत्ल की वजह से जो उनको ये ख्याल, ये गुस्सा था कि मसूद को अलकायदा ने कत्ल कराया है, अलकायदा तालिबान की मेहमान है, तालिबान पाकिस्तान ने भेजे, पाकिस्तान से उनकी शदीद दुश्मनी हो गई, वो कड़ी जाके वो सब पाकिस्तान पे आके रुकी। और अफगानों की एक पुरानी आदत है, याद रखिएगा, कि अपने किसी गुनाह की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते, हमेशा बाहर वालों को ब्लेम करते हैं। और हमेशा जब भी आप अफगानिस्तान से पूछेंगे कि हालात क्यों ख़राब हैं, तो कहेंगे ईरान, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, अपने आप को कभी ब्लेम तो अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है। अगर डिप्लोमेसी का गोल्ड मेडल किसी को देना है तो रशीद दोस्तम को दें, कि जो पहले रूसियों के साथ भी रहा, फिर रजीबुल्लाह के साथ रहा, फिर मसूद के साथ रहा, फिर अमेरिकन के साथ रहा, फिर कारज़ाई के साथ है, मतलब वो, और अब दोबारा रूसियों से डील कर रहा है, यानी वो कोई स्क्रूपल्स नहीं होते, एंड दे कैन सर्विसेज ऑन हायर, यानी ये कल्चर है वहाँ का, क्योंकि सर्वाइवल का कल्चर यही है। यानी द क्वेश्चन इज कि वो पूरा सोसाइटी इतनी रफ, हमें अजीब सा लगता है, लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज डिफिकल्ट होती हैं। इसी हम से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ट्राइबल सोसाइटीज को नहीं समझ पाते, क्योंकि आप वहाँ रह चुके हैं, आप देख चुके हैं। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, हमको उनको उसी तरह हैंडल करना चाहिए जिस तरह वो हैं। खाना काबा के अंदर ये 6 पार्टीज वादे करती थी कि हम इत्तेहाद करेंगे और यूनिटी करेंगे और आपस में झगड़ेंगे नहीं, और पेशावर पहुंचते पहुंचते इनके झगड़े हो जाते थे। यू सी, बिकॉज वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ देयर सोसाइटी, दे हैव अ प्रॉब्लम विद इन, उनके यहाँ इथनिक, सोशल, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं सीरियस। मसूद के कत्ल के बाद अब उसका जो ग्रुप, अब कारज़ाई की हुकूमत बनती, कारज़ाई पश्तून है, लेकिन इनकी हुकूमत में कौन लोग शामिल हैं, ज़रा इसको नोट करें। कारज़ाई खुद तो पश्तून है, यूनिकॉल के कंसल्टेंट हैं, इनके साथ बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो अहमद शाह मसूद के लोगों का है। मगर वो तमाम जहादी ग्रुप जो 6 तंजीमों के थे, उस्ताद सयाफ, रब्बानी, मुजद्दिदी, गिलानी, ये सब भी कारज़ाई हुकूमत का हिस्सा हैं, और ये हमारे पुराने एसेट्स थे, इनमें से कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। देखिए नॉर्दर्न अलायंस इन सब चीज़ों का नाम मिलके, और नॉर्दर्न अलायंस पूरा पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कारज़ाई हैज़ अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान एंड पंशेरीज हैव अ प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो हम लोगों ने जब वॉर ऑफ टेरर में सो कॉल्ड अमेरिकन का साथ दिया, तो कारज़ाई हॉस्टाइल गवर्नमेंट वो हमारे वैसे ही हमारे फेवर में नहीं थी,
وہ انڈینس کے بہت قریب ہیں. انہوں نے اگین وہی پرابلم شروع ہو گئی جو میں سوویت انویژن میں تھی, لیکن اب کی دفعہ رول ریورسل ہو گیا. رول ریورسل کہ یہاں پہلے خاد افغان سیکرٹ سروس کے ساتھ KGB تھی, اب افغان سیکرٹ سروس کے ساتھ CIA اور موساد ہے. انڈینز ویسے ہی آپریٹ کر رہے ہیں جیسے پہلے تھے. Let's talk about Pakistan's present policy now. What can be done? See, this is what the point is. اب ہم اس ٹینگل میں ہیں. ایز پر ٹوڈے رائٹ ناؤ ہم یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ طالبان سے ہم لڑ رہے ہیں, ناردرن الائنس میں ہماری بڑی دشمنی ہے, لیکن ناردرن الائنس میں بہت بڑے بڑے ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں جو ہمارے دوست ہیں. مثال کے طور پہ حکمت یار امریکیوں سے لڑ رہا ہے, لیکن حکمت یار کی تنظیم کے درجنوں لوگ ہیں جو کارزائی حکومت میں بھی شامل ہیں. یعنی حکمت یار نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے, بٹے ہوئے دونوں طرف. تو وہ ایسٹس ہمارے پاس ہیں ابھی. وی ہیو ناٹ لاسٹ افغانستان. دیکھیے اگر ہم افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کرتے ہیں, اگر ہم یہ کہیں کہ افغانستان کے معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے, ہم طالبان سے بھی بات کریں گے اور ہم ان ناردرن الائنس کے لوگوں سے بھی بات کریں گے جو ہمارے پرانے ایسٹس تھے, اور ناردرن الائنس کے ساتھ بھی نیوٹرلٹی ڈکلیئر. جب ہم سے صرف پنشیری ناراض ہیں, مگر پنشیریوں کو بھی دوست بنایا جا سکتا ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ افغان کبھی پرماننٹ دشمنی پرماننٹ دوستی نہیں کرتے ہیں. ہم اپروچ تو کریں نا, ہم ایک پالیسی چینج کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں جب تک ہم سائڈ لیتے رہیں گے افغان کانفلکٹ میں, اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہم پشتونوں کو مار رہے ہیں تاجکوں اور ازبکوں کی مدد کر کے, جو کہ ویسے ہی ہاسٹائل ہیں ہمارے ساتھ. واٹ اے پالیسی از دس. پچھلی بار آپ نے یہی بات کی تھی کہ ان کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے ایک ڈائلاگ میں. ایگزیکٹلی. یو سی اب بات یہی ہے, صرف باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنی افغان پالیسی کو اس تاریخی پس منظر میں اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے جو ہم پچھلے 50 سال سے کرتے چلے آئے ہیں. اور خاص طور پہ 1979 کے بعد جو ہماری انویسٹمنٹ تھی وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کی ہے. 90 میں 91 میں 92 میں اٹیمپٹ کی گئی مسعود کو اپنے پاس لانے کی, وہ ہمارے پالیسی میکرز نے ضائع کی, اور وہ بہت خوفناک غلطی ہے جس کی قیمت پورا پاکستان آج بھگت رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں جب وہ سارے القاعدہ کے ایلیمنٹس وہ جو ملا عمر کے پاس آ کے ٹھہرے تھے, جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت برپا کر دی. لہٰذا یہ دہشت گردی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے کہ جو بالکل. وقت ہوا ہے کچھ ای میلز کا. ایک بار پھر وقت کی بہت کمی ہے, ہم پوری ای میلز نہیں پڑھ سکتے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج, میں نام لینا چاہوں گی ان سب لوگوں کے جنہوں نے ہمیں ای میلز لکھی. نثار صاحب, عابد چودھری فرام لاہور, خرم گوادری, وقار جی وارث, اینی سیدہ اور عبید شارق. عبید شارق نے ایک سوال کہا ہے, ایک سوال کیا ہے جس کا پلیز ذرا جلدی سے جواب دیجیے گا. ہی وانٹس ٹو نو یور ویوز آن دا سوسائڈل اٹیکس ان ماسکس. دیکھیے مسجدوں میں سوسائڈ بامبنگس, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیے بات ہم نے پہلے کہی تھی کہ وہ القاعدہ جو اب ہے یہ وہ جہادیز نہیں ہیں جو 80s میں جنہوں جہاد کرنے کے لیے آئے تھے. ان کی آئیڈیالوجی کرپٹ ہو چکی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کرپٹ ہو چکا ہے. انہوں نے مسلم ریاستوں اور مسلمان ملکوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, اور ان کی اتنی کرپٹڈ آئیڈیالوجی ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان ممالک کے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. لہٰذا جس کو آپ خودکش حملہ کہتے ہیں یہ اس کو شہیدی یا جہادی حملہ کہتے ہیں, فدائی حملہ کہتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہو. لہٰذا ان کے نزدیک آپ کا نماز, مسلمانوں کا نماز پڑھنا, حج کرنا, عمرہ کرنا سب بیکار ہے, ان کا قتل جائز ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ پوری مسلم دنیا میں یہ تھاٹ پروسیس کسی اسلامی تحریک کا نہیں ہے, ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ پاکستان میں جو اتنے خریز ایک خودکش حملوں کی جو مہم چل رہی ہے وہ اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. آئی تھنک دیٹ آنسرز یور کویسچن. ہنا معراج کو اور زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. سیم ٹائم سیم چینل, اگلی بار ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جہاں جھوٹ رواج بن جائیں, جہاں جرائم سماج بن جائیں, وہاں غلطیاں جنم لیتی ہیں اور غلطیاں بانجھ نہیں ہوا کرتی. سچ کی جستجو مشکل, سچ کا راستہ دشوار, لیکن سچ کی تلاش کسے نہیں. ہے تو جرم ہے لیکن کیا کریں, روزی کماتے ہیں. سچ کی لگن تو ہم سب کو ہے. ہمارے معاشرے میں کون کہاں کیسے اور کس کے ایمان پر جرم کی بساط سجائے بیٹھا ہے. اگر آپ یہ سچ سن اور دیکھ سکتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا, صرف نیوز 1 پر. سچ کا سفر, شہری مسائل پر چونکا دینے والی رپورٹس اور اقبال حسین کا تبصرہ.